बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। रात तहरीक इंसाफ ने लाहौर के किले को फतह किया है। बड़े अरसे के बाद लाहौर की सड़कों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खूबसूरत झंडा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बावफा कारकुनान निकले। उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और बताया अगर लीडर पंजाब की सड़कों पर निकल आए तो कारकुन बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो ये तैयारी रात को नजर आई। पंजाब पुलिस ने रवायती तौर पर कोशिश की, इनके नसीब में ही बददुआएं हैं, वगरना क्या तुक बनता था रात को लिबर्टी मार्केटें बंद करवाना और ईगा सेंटर को बंद करवाना कि कहीं 5-10 आदमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा ही ना लगा दें। अरे इमरान खान का नारा तो लोग दिलों में लगाते हैं, अब ज़बान पर लगाते हैं। ये मोहब्बत इमरान और लोगों के दरमियान है जिसको कोई नहीं ख़त्म कर सकता। लाजवाल मोहब्बत की रात को दास्तानें हैं। और एक आपको खबर दूं, 126 लोगों ने सोहेल अफरीदी को लाहौर में खाने की दावत दी है कि आप सुबह का नाश्ता हमारे साथ करें। 126, इसका मतलब है कि 126 जगह पर कॉर्नर्स मीटिंग के लिए सोहेल अफरीदी को बुलाया गया है। तो ये जो नून लीग है ये सारी ज़िंदगी लाहौर पर काबिज रही है। हमेशा इन्होंने फौज के जोर पर धांधली करके लाहौर पर अपनी सीटें जमाई हैं। इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इनका कोई मकाम नहीं है लाहौरियों की शक्ल में। ये नफरत का वो सिंबल बन चुके हैं कि जो भी इनको देखता है एक दफ़ा अपना मुंह फेर लेता है। और रात को जो बड़े अफसोस की बात है कि पंजाब ने पख्तूनख्वा के मर्दों के मुकाबले में औरतों को मैदान में उतारा और जो औरतों ने वहां पे लड़ाई की, ये उज़मा बुखारी कुर्बान जाऊं, ये मेणे इन्होंने मेणे देने शुरू कर दिए। वो चरसी आ रहे हैं, वो जंगली आ रहे हैं, वो स्मगलर आ रहे हैं। तो उन्होंने आगे से पता ही क्या कहा, मीना खान ने ये कहा कि फिर मैं ये कहूँगा कि गिराज में क्या हुआ था। हमें बड़ा अरसा हो गया है इस फील्ड में, लाहौर में रहते हुए भी आज तक हमें यकीन मानिए गिराज की कहानी की समझ नहीं आई कि गिराज में क्या हुआ था। हमने अपने 8-10 दोस्तों से पूछा तो उन्होंने कहा गिराज में गाड़ी खड़ी की जाती है और फिर रात को खड़ी करते हैं और दिन को गाड़ी निकल जाती है। इसके अलावा हमें आज तक गिराज की स्टोरी का नहीं पता। अगर आपको सामीन अगर गिराज की कहानी का पता है तो लाजमी कमेंट्स में लिखिए, हम उस पर पूरा प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि हमें नहीं समझ आए मीना खान किस गिराज की बात कर रहा था। तो दूसरा उसने कहा कि कोई बच्चा पैदा हुआ था, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ना ही हम इसको टच करते हैं। इसके अलावा रात को जो मेहमान आए थे केपी, जो पंजाब असम्बली जो सिक्योरिटी स्टाफ था, उन्होंने जो बदतमीजी की है। अरे यार एक इमारत है, मेहमान आए हैं, पूरी दुनिया आती है, तस्वीरें बनाती है, घर चली जाती है, अच्छी यादें लेके चले जाते हैं। आप दुनिया की किसी भी असम्बली में चले जाएं तो वहां पर जाते हैं लोग, सिक्योरिटी स्टाफ खड़ा होता है, वो तोड़ फोड़ नहीं करने देता, तो तस्वीर बना के घरों को चले जाते हैं। वहां पर इन्हें लोगों ने मारा और इतना मारा कि उनको धक्के देकर बाहर निकाल दिया। क्या इज्जत कमाई जी, कुछ भी। बेइज्जतों की वैसे ही क्या इज्जत होती है। तो ये इन लोगों ने बहुत रात को घटिया हरकत की है और कहते हैं कि लाहौर की तरक्की, लाहौर में कोई एक हॉस्पिटल बता दे जो नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में बनाया हो। चैलेंज है। 5 हॉस्पिटल हैं लाहौर के जो अरसा कदीम से खड़े हैं। सर्विसेज है, गंगाराम है, गुलाब देवी है, जिन्ना है और म्यू है। इसके अलावा मुझे बता दें वो कौन सा हॉस्पिटल है जो इन लोगों ने तामीर किया है और वो अवामी सतह पर चल भी रहा है। बिल्कुल नहीं। इनको कहें कि ये आप ऐसा करें कि एक गिलास पानी का अंदरूने लाहौर एक गिलास पानी का पी कर दिखाएं और फिर अपने घर तक पैदल चल कर दिखाएं। इंशाअल्लाह अज़ीम रास्ते में किसी डिस्पेंसरी पर पड़े होंगे, हॉस्पिटल तो है नहीं, डिस्पेंसरी पर पड़े होंगे और इनकी मौत इनका मुकद्दर होगी। हेपेटाइटिस, पूरे लाहौर में पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं है। कहते हैं लाहौर ने तरक्की कर ली है। क्या खाक तरक्की कर ली है? ये तरक्की समझते हैं DHA को, ये तरक्की समझते हैं ये जो कंटोनमेंट बोर्ड की लाइटें हैं या ये जो कनाल के ऊपर इन्होंने चाइना की लाइटें लगाई हुई, इसको ये लोग तरक्की कहते हैं। कभी आप आए ना अंदरून लाहौर में, यहाँ से मोटरवे से ये चौक यतीम खाना से
یا یہ جو کوٹ عبد المالک سے نیچے اتریں، کسی بھی بستی میں چلے جائیں، کسی بھی محلے میں چلے جائیں، انشاءاللہ العظیم آپ 100 بیماریاں لے کر واپس آئیں گے۔ کہیں نہ ان کو یہ لاہور کی ترقی ہے، باتیں کیا کرتے ہیں۔ یہ کنٹونمنٹ بورڈ تو پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے۔ کون کہتا ہے کنٹونمنٹ بورڈ پاکستان کا حصہ ہے؟ ڈی ایچ اے فوجیوں کا علاقہ ہے، عام آدمی وہاں پر نہ رہ سکتا ہے، نہ اسے اجازت ہے، نہ وہاں پر چمچی جا سکتی ہے، نہ وہاں پر رکشہ جا سکتا ہے، نہ وہاں پر ریڑی والا جا سکتا ہے، نہ وہاں پر سائیکل والا جا سکتا ہے۔ ڈی ایچ اے کی بات کر کے آپ ترقی کی بات کرتے ہو۔ ڈی ایچ اے کا ایک جو کمرشل پلاٹ ہے وہ 1 ارب روپے قیمت کا ہے۔ پاکستانیوں دوبارہ کہہ رہا ہوں اور فلی سینسز میں کہہ رہا ہوں، ڈی ایچ اے کی کسی بھی مارکیٹ کمرشل کا ایک مارکیٹ کی قیمت لگا لیں، آپ کو 10 ارب روپے سے زیادہ ملے گی جتنی انہوں نے پی آئی اے فروخت کی ہے۔ یہ تو زمینوں کی بندر بانٹ ہے اور بالکل اسلام کے اگینسٹ۔ یہ جو جاگیریں ملتی ہیں بعد از ریٹائرمنٹ، ان کا اسلام میں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ حضرت عمر کے دور میں جب فتوحات ہوئیں، پرشین امپائر وغیرہ فتح ہو گئیں، تو وہاں کی جو قیمتی زمینیں تھیں وہ مسلمانوں کے حصے میں آ گئیں۔ تو حضرت عمر نے اس پر بہت لمبی میٹنگز کی کہ یہ زمینیں کس کو دی جائے، کس کو الاٹ کی جائے۔ یہاں پر تو فوجی جب ریٹائرڈ ہوتا ہے اس کو زمین ملتی ہے نا۔ اب آپ سنیے اس کی وزڈم کیا ہے۔ تو لمبی میٹنگز کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا کہ اگر یہ زمین فاتح افواج کے میں بانٹ دی گئی تو اس سے بڑی جو ظلم زیادتی نہیں ہوگی اور فتح کا کنسیپٹ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ کوئی رائٹ نہیں ہے فوج کا کہ وہ زمینیں الاٹ کروائے۔ لہٰذا حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو زمینیں ہیں ان کا سب سے بڑا جو مالک اور حق ہے یہ انہی لوگوں کا ہے جن سے چھینی گئی ہیں۔ آپ ان سے صرف جزیہ لیں، آپ ان کے سیکورٹی کے اگینسٹ پیمنٹ لیں، باقی وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ تو یہاں پر الاٹمنٹ ہو رہی ہے، پلاٹ دیے جا رہے ہیں، اور پلاٹوں کی قیمت دیکھیے، پورے کے پورے ایک گاؤں کی قیمت، دوبارہ کہہ رہا ہوں، پورے کے پورے ایک پاکستان یا پنجاب کے ایک گاؤں کی قیمت ڈی ایچ اے کے 10 بنگلوں سے زیادہ نہیں ہے۔ 10 بنگلے ایک کنال کے، اور پورا جو پنجاب کا کوئی بھی پنڈ ہے اس کو آپ خرید لیں۔ یار بات کرتے ہو کہ ہم نے لاہور کی ترقی کی ہے، ارے بھائی وہاں کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ کور کمانڈر ہوتا ہے، ان کا اپنا صفائی کا نظام ہے، اپنا ان کا بجلی کا نظام ہے، اپنا ان کا سسٹم ہے، سیکورٹی ان کی اپنی ہے۔ وہاں پر تو جو ایس ایچ او مقامی ہوتا ہے اس کی بھی اپروول لینی پڑتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں پنجاب کی ترقی کی ہے، کوئی ترقی نہیں کی ہے۔ یہ ایسے ہی، یہ بالکل بکواس ہے۔ کسی نے لاہور کی ترقی دیکھنی ہو ہمیں چیلنج کرے، ہم دکھاتے ہیں کہ قبرستان ہی قبرستان ہے۔ اب دوسرا، آج جو ہے 27 دسمبر ہے، بے نظیر کا قتل ہوئے کتنے عرصہ ہو گئے۔ قربان جاؤں پیپلز پارٹی پر، قربان جاؤں بلاول پر، سارے کام کیے، اپنی ماں کا جو دودھ اس نے پیا تھا اس کا حق ادا نہیں کیا۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، بڑی سخت بات کہہ رہا ہوں کہ جو اس نے دودھ پیا تھا اپنی ماں کا اس کا حق ادا نہیں کیا۔ یار کیسے ہو سکتا ہے جس کی ماں کو کیمروں کے سامنے ذبح کر دیا گیا ہو اور اوپن تھریٹ ہو، اور ایک ڈکٹیٹر کا زمانہ ہو، باپ صدر ہو، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو۔ یاد رکھیے یار، عمران خان کا وزیر اعلیٰ ہے نا سہیل افریدی، اپنے لیڈر کے لیے جان مار رہا ہے کہ میں نے اس کو آزاد کروانا ہے۔ یہ ہوتی ہے کمٹمنٹ۔ وہ بیٹھتا نہیں ہے ٹوٹے جوتے، میلے کپڑے، نہ صبح دیکھتا ہے نہ شام دیکھتا ہے، کبھی ادھر جلسہ کرتا ہے کبھی ادھر جلسہ کرتا ہے، اور جیسے ہی عمران خان کی کوئی تصویر نظر آتی ہے یا اس کا کلپ چلتا ہے تو آنکھوں میں آنسو لے کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کو کہتے ہیں سچا ورکر، اس کو کہتے ہیں سچی محبت۔ لیکن یہ جس کی ماں انہوں نے ذبح کر دی ہو، اس کے جو ثبوت ہیں جو کٹھے کرنے تھے فرانزک نے، وہ مٹا دیے گئے ہوں اور پتہ ہو کہ کس نے مارا ہے۔ یار خالد شہنشاہ کو اگر پکڑ لیا جاتا، جو واضح طور پر کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہے کہ بے نظیر کو ایسے قتل کرو، وہ کبھی نیچے چلا جاتا ہے اور ایسے اشارہ کرتا ہے کہ آپ چلائیں، بے نظیر کو قتل کریں۔ یار اس آدمی
کو بعد میں جو بلاول ہاؤس کی سیکورٹی ہے وہ دے دی گئی۔ وہ پاکستانیوں سوچتے کیوں نہیں؟ آپ لوگوں کی یادداشت بہت کمزور ہے۔ خدا گواہ ہے، خالد شہنشاہ جو ڈائریکٹ انوالو تھا بے نظیر کے قتل میں، بعد از قتل وہ بلاول ہاؤس کی سیکورٹی پہ تھا، اور پھر اس کو گھر سے فون کر کے اس کو قتل کروا دیا گیا، ہے نا بات؟ تو یہ ثبوت مٹائے گئے ایک ایک کر کے۔ آج بھی اگر کسی اچھے انسپیکٹر کو، میں بڑے عہدے کی نہیں، انسپیکٹر کو آپ بلا لیں، وہ آدھے گھنٹے میں بے نظیر کا قتل آپ کے سامنے رکھ دے گا۔ حضور قاتل کہیں دور نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں سوچتے۔ تو پاکستان میں جب بھی کوئی بڑا سانحہ ہوا ہے، اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ قائد اعظم کا قتل ہوا، فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا۔ یاد رکھیے پاکستانیوں، آج بھی فاطمہ جناح کی جو قبر کشائی کی درخواست ہے وہ سندھ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ آج 2025 ہے نا، اس کا آخری دن جا رہے ہیں۔ ہے کوئی آدمی جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہے، کوئی یا آفریدی کو کہے کہ نکال اس فائل کو جو فاطمہ جناح کی قبر کشائی کہ اسے زہر دے کر قتل کیا گیا ہے، وہ فائل پٹ اپ کرے؟ نہیں کریں گے۔ یہ ہیں غلام۔ فاطمہ جناح کا قتل مٹ گیا، ضیاء الحق کو اڑا دیا گیا، جو کچھ بھی تھا، جتنی آپ نفرت کریں، تھا تو پاکستانی نا، امریکن سفیر ساتھ اڑ گیا، اور آج دن تک ضیاء الحق کا جو طیارہ کریش ہوا تھا اس کی ایف آئی آر پنجاب کے کسی تھانے میں درج نہیں ہے۔ دوبارہ کہتا ہوں، جو لوگ اپنی وردیوں پہ، اپنی جو پاورز ہیں اس پہ ناز کرتے ہیں نا، وہ سوچیں مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ پاکستان میں جنرل ضیاء الحق جس نے ذوالفقار بھٹو کو پھانسی دی تھی، جس نے افغان جہاد کے نام پر اس ملک کی جو بنیادیں ہیں اس کو ہلا دیا تھا، جب اس کا طیارہ کریش ہوتا ہے تو ایک سنگل ایف آئی آر کرائم رپورٹ تھانے میں درج نہیں ہوتی، اور جو اعجاز الحق ہے آج دن تک روتا ہے کہ ہائے میرے ابے کی ایف آئی آر نہیں ہے۔ اور تیرے ابے کوئی سود کم کیتا؟ تیرے ابے نے صرف اور صرف پاکستانیوں کی لاشیں دی ہیں افغان جہاد کے نام پر، جو اب موجودہ آرمی چیف کہتا ہے فیلڈ مارشل قربان جاؤں۔ ایک آرمی چیف کہتا تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ، دوسرا کہتا ہے فتنہ خراج آ رہے ہیں۔ یہ پاکستانی ان دونوں سوچ کے درمیان سینڈوچ بنے ہوئے ہیں۔ تو نہ کسی سویلین نے طالبان کو تیار کیا ہے، نہ ہی کسی اور نے۔ یہ تمام کے تمام جو طالبان کی جو پنیری تھی، یہ افغان جہاد سے نکلی ہے، اور آج دن تک یہ ہمیں برباد کر رہی ہے۔ تو یہ پاکستان کے حالات ہیں۔ رات کو ایک بڑی زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی احسن اقبال کی، ہائے ہائے ہائے۔ اچھا، یہ لوگ نا ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ احسن اقبال جو اس کا بیٹا ہے وہ کہتا ہے میں نے ابا کو کہا شٹ اپ، بند کرو۔ ارے بیٹا، یہ جو تمہاری آواز آج اب ہم نے سنی ہے نا، یہ اس آواز سے خدا کی قسم بغیر کسی فرانزے کے ہم حلف کہہ دے رہے ہیں، بیٹا وہ آپ کی آواز نہیں ہے، وہ کسی اور کی آواز ہے جو آپ کے گھر میں آپ کے ابا کے سر پر بیٹھا تھا، جس نے کہا تھا کہ آپ نے مذاکرات کی جو بات ہے 2 منٹوں میں ختم کرنی ہے۔ تیرے ابے نے وہ بات لمبی کر دی، اس سے برداشت نہیں، اور اس نے کہا تیرے ابا کو شٹ اپ۔ اگر کیمرہ بند نہ ہوتا تو مائی لو، یہ وہ جو ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی ہو جانا تھا، کیونکہ کم از کم باپ تو تھا نا۔ تو یہ پٹواری اس قسم کی لاجک جب دیتے ہیں تو ہنسی نکل پڑتی ہے۔ اور یار آپ لوگوں کی نہ کوئی سیاست ہے، یقین مانیے آپ کی سیاست ختم ہو گئی ہے۔ نون لیگ کی سیاست پر فاتح پڑی جا چکی ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پلے۔ نہ یہ جلسہ کر سکتے ہیں، نہ یہ جلوس کر سکتے ہیں، نہ یہ کارنر میٹنگ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی آپ مارکیٹ میں چلے جائیں، بار بار ہم ہر پروگرام میں یہ کہتے ہیں، کسی جگہ پر نہ ان کی تصویر ہے نہ ان کے جھنڈا ہے، سارے ہارے ہوئے، سارے کے سارے۔ اور یاد رکھیے، ذرا تحریک انصاف سے یہ فارغ ہو اسٹیبلشمنٹ، پہلا دن ہوگا اور پہلی رات ہوگی، نہ مریم نظر آئے گی نہ شہباز شریف نظر آئے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس بیگیج کو لے کر، اس کچرے کو لے کر جو ہیں وہ لوگ آگے چلیں؟ نہیں چلنے والے۔ اگر چلنے والے ہوتے تو پاکستان کی فوج اور اسٹیبلشمنٹ نے جتنا پیسہ مریم نواز کو دیا ہے کہ وہ اپنی جو امیج ہے اس کو اوپر کرے، کسی اور کو دیا ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ ان کی ترقی کیا ہے؟ انہوں نے جو انڈر پاسز ہیں
جو روڈ بنائے ہیں کبھی ایک ادھر پودا رکھتے ہیں کبھی ادھر رکھتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی سوچ ہے. ہمیشہ غلام لوگوں کی سوچ یہی ہوتی ہے، جبکہ جو غیرت مند ہوتے ہیں ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ غلامی سے نجات ہوتی ہے کہ ہمیں آزادی مل جائے. حضرت بلال نے کیا کہا تھا؟ حضرت بلال نے کہا کہ ایک جو لفظ ہے مجھے اس نے جو کافروں کی وہ غلامی ہے اس سے نجات دے دی ہے، اور یہ باڈی ہے نا، یہ باڈی معنی نہیں رکھتی. تو وہ جو غلامی چھوڑی تھی حضرت بلال نے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے حضرت بلال کو. بہت بڑا مقام ہے مسلمانوں کی ہسٹری میں، اور انشاءاللہ العظیم اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ہی قیامت والے دن کھڑا کرے گا انشاءاللہ. تو پاکستان کے یہ حالات ہیں، ان نون لیگ بالکل قصہ پارینہ. یہ لوگ اگر بیٹھے ہیں تو صرف اس بنا پر بیٹھے ہیں کہ تحریک انصاف، عمران خان اور پاکستان کی فوج کے درمیان معاملات طے نہیں ہو رہے. تو یہ حالات ہیں. بہت بڑی تحریک چلنے والی ہے، یہ تحریک اثر رکھے گی. اس دفعہ سہیل افریدی کہتا ہے کہ غلطی کی گنجائش نشتہ، غلطی کی گنجائش نشتہ. تو پنجاب کے لوگوں کو اس سے زیادہ جگانے کے لیے KPK کے جو نوجوان لیڈر ہیں کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے جتنا بن سکتا ہے، جتنی ان کی محنت ہے، جتنا ان کی ایفرٹس ہے، اتنا وہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں. اب پنجاب کے لوگوں پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ ان کے اوپر ایک فرض ہے کہ وہ سہیل افریدی کی محنت کا پاس رکھیں. ہم یہ نہیں کہتے یار کہ آپ احتجاج کرتے ہوئے آگے لگا دیں. یاد رکھیے جو کوئی احتجاج کے دوران آگ لگاتا ہے، منفی نعرے لگاتا ہے، وہ عمران خان کا بھی دشمن، پاکستان کا بھی دشمن، تحریک انصاف کا بھی دشمن. ہمیشہ جو ایجیٹیشن ہوتی ہے وہ پازیٹیو ہوتی ہے، اور پوری دنیا میں جلوس ہوتے ہیں. یہ فنڈامنٹل رائٹس ہے کہ آپ نے ظلم کے اگینسٹ آواز بلند کرنی ہے. تو پنجاب کے لوگ نکلیں گے. اس دفعہ لگتا یہ ہے کہ 8 فروری کو بہت بڑا ہوگا، بہت بڑی تیاری ہو رہی ہے. PTI اپنی صفوں کو دوبارہ ریوائز کر رہی ہے، نئے جو لوگ ہیں ان کو دی جا رہی ہے. اور پنجابیوں او خدا دے بندہ، اور سردی ختم ہو ویسی 8 فروری اور نکلنا ضرور. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تھینک یو ویری مچ.